अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मिराज फैजाबादी ने कहा था कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत इसी असूल पर अमल करती नजर आती है कि नंबर गेम पूरी नहीं है, मगर फिर भी हुकूमत के सर्वाइवल के लिए जोड़ तोड़ में लगी हुई है। 56 तजावीज़ पर मबनी आईनी तरामीम का मुसव्वदा लेकर हुकूमत कभी मौलाना के दर पर नजर आती है तो कभी किसी दूसरी जमात को राजी करने की जुस्तजू में दिखाई देती है। वकला तंजीमें और अपोजिशन आईनी तरामीम को रिजेक्ट कर चुकी हैं और जिस मौलाना फजल रहमान पर हुकूमत सबसे ज़्यादा तकिया किए हुए थी, उसने भी आईनी तरामीम को मुस्तरद करते हुए कौम की अमानत में खयानत करार दे दिया। और इस वक्त मुल्की सियासी मंजरनामे में आईनी तरामीम को लेकर जो सिचुएशन बन चुकी है, महसूस होता है कि अदलिया के हुकूक पर मुबैना तौर पर इंतज़ामिया काबिज़ होना चाह रही है। और अगर ये सच है तो फिर शायद कोई आईनी ब्रेक डाउन भी हो सकता है। और आईनी ब्रेक डाउन से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज से ठीक 2 महीने पहले ही बता चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली है उसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात का इंदिया भी दिया था कि सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को लपेटने की बात हो रही है और आम इंतखाबात कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त लगाई जाएगी। जबकि ख्वाजा आसिफ का अंदेशा अब हकीकत में बदलता महसूस होता है जब गुज़श्ता रोज़ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बयान दिया कि अक्टूबर में नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की दरख्वास्त लगाई जाएगी तो असलियत सामने आ जाएगी। जबकि अदालत में 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट कराने के लिए भी दरख्वास्त जमा हुई पड़ी है। तो ऐसे महसूस होता है कि एक एक इंच के दिफा के लिए नून लीगी इत्तेहादी हुकूमत आखिरी बाजी खेलने को तैयार हो चुकी है और जो दवा मौजूद है उसका इस्तेमाल करने की भी हुकूमत तैयारी पकड़ चुकी है। मगर सवाल ये है कि ये आईनी तरामीम क्या आईनी ब्रेक डाउन की कड़ी है जिससे मुतालिक ख्वाजा आसिफ ने कहा था, या फिर ये सियासी जमातों के सर्वाइवल की जंग है कि जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन बहुत कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है। इस सारी सिचुएशन का नतीजा क्या निकलेगा? क्या किसी बहरान में फंसेंगे या फिर किसी नवीद सहर की खुशखबरी सुनाई देगी? इस पर बात करेंगे। आज हमने पैनल को दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं दानियल अजीज़ साहब, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नईम पंजोता साहब और JUIF से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाह रही हूँ। पहले हमने देखा कि मौलाना साहब ने जो मुसव्वदा है वही मुस्तरद कर दिया और उस पर रिजर्वेशन शो की, लेकिन फिर ये भी खबर सामने आई कि शायद आप लोगों को भी एक ड्राफ्ट की तैयारी में लगा दिया गया है। JUIF भी एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कुछ ड्राफ्ट तैयार कर रही है और फिर उसको कलेक्टिवली पढ़ा जाएगा। ऐसा कोई मामला है? उसके बाद ऐसा हुआ कि जिस दिन ये फिर वोट नहीं हुआ तो फिर बिलावल आए थे और बिलावल साहब ने ये कहा था कि जी ऐसे करते हैं कि चूँकि हमारा माजी जो है ना दोनों जमातों का यानी पीपल्स पार्टी का और JUI का बड़ा ताबनाक है और हम नस्लों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये सारा कुछ हम पार्लियामान में करते आए हैं, तो मिल के जो है ना ये मुसव्वदा तैयार करते हैं। तो फिर उस पर रिस्पॉन्ड हमने ये किया था कि नहीं, आप अपना तैयार करिए, हम अपना तैयार कर लेंगे, ताकि ये ना हो कि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं और फिर बाद में अगर कोई उस पर एतराज़ आए तो वो कहेंगे नहीं JUI ने किया था और JUI कहे कि नहीं पीपल्स पार्टी ने किया था। तो कम से कम अगर कोई चीज़ तैयार करनी हो तो वो हम अपना अपना करें। और फिर साथ मौलाना साहब ने ये भी कहा था कि वो अपना PTI से भी चीज़ें शेयर करेंगे और साथ ये कहा था कि मुर्तज़ा जो है मेरे साथ शेयर कर लेगा जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किया है, मगर मुर्तज़ा ने आज तक शेयर नहीं किया। कल उसका टेलीफोन आया था, एक दफ़ा मिस कॉल थी, मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। तो मगर कोई डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से आप मुर्तज़ा वहाब साहब की बात करें तो तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। तो बाकी मेरे ज़हन में मैं क्लियर हूँ, मैं अगर कोई करना हुआ या ऐसा काम तो चंद घंटों की बात होती है, मुझे उसमें तन्हाई चाहिए होगी और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्लियर हूँ, मैंने अपना देख लिया हुआ जो कुछ करना है, मगर मैंने कोई चीज़ तैयार नहीं की है, ना हम तैयार कर रहे हैं। मगर अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि पीपल्स पार्टी की बात अगर उनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट आई तो फिर हम जो है ना वो अपनी तरफ से हम प्रपोजल दे सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मगर हमारा प्रपोजल जो होगा वो अपोजिशन की जमातों के साथ शेयर होगा।
ٹھیک. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیکن مولانا غفور حیدری صاحب کی رائے سے تھوڑی مختلف تھی. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس آپ کو جو مسودہ موصول ہوا تھا سینیٹر صاحب اس میں کون کون سی ایسی شکیں تھی یا ایسی چیزیں تھی جس کو امینڈ کرنا چاہ رہی تھی حکومت اور آپ کو ان پہ اعتراض تھا سوائے اس کے کہ چیف جسٹس کی عمر جو ہے وہ بڑھے اس کے علاوہ؟ 56 کلازز تھے. 56 کلازز میں جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ تھی, عدالتوں کے اختیار کے حوالے سے بھی چھیڑ چھاڑ تھی, ججوں کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری عدالت میں ٹرانسفر والے معاملے میں بھی چھیڑ چھاڑ تھی, کوئی کورٹس کے قیام کی, کوئی اسپیشل سائٹ پہ جو ہے کورٹس کے قیام کی بھی چھیڑ چھاڑ تھی, ایک شیڈول میں بھی چھیڑ چھاڑ تھی جس میں جو ہے نا ٹیکس فی وغیرہ جمع کرنا جو ہے نا وہ اس میں کچھ اختیارات جو ہے کنٹونمنٹس کو دینے تھے, کافی ساری چھیڑ چھاڑیں کی ہوئی تھی. اس کے ساتھ کچھ ججمنٹ کو انفیکٹو کرنا تھا, جیسے یہ اسپیشل سیٹ والی ججمنٹ ہے اس کو کسی حصے تک وہ جو ہے نا انفیکٹو کرنا تھا. 63 والی ججمنٹ جو جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز شریف والی گورنمنٹ گئی تھی اس کو انفیکٹو کرنا تھا. یہ کافی ساری چیزیں تھیں. آپ نے جب ظاہر ہے ڈسکس کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یو نو کہ وہ مسودے میں کیا کیا چیزیں تھیں اور کس چیز پہ آپ لوگوں کو اعتراض تھا. عمر ایوب حیدری صاحب کی آپ نے بات کی, ظاہر ہے حیدری صاحب ٹیکنیکل آدمی نہیں ہیں, تو حیدری صاحب اگر قرآن شریف کا اور حدیث کا علم ہوگا تو وہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے, مگر اگر کسی لیگل سائڈ پہ بات ہوگی تو شاید وہ حیدری صاحب کو سمجھانے میں مجھے بھی یا کسی اور دوست کو بھی ٹائم لگے. وہ چونکہ وہ لا پریکٹس تو نہیں کرتے, تو حیدری صاحب نے جو کہا ہے وہ اپنے حساب سے ٹھیک کہا ہے, مگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرے حساب سے ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, عمر ایوب صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر یہ جو پیکج تھا ترمیمی پیکج اگر یہ پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لا لگ جاتی. آپ اس سے متفق ہیں؟ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں آپ تک پہنچی ہیں یہ ایسے ہی ہے, اس کے مترادف ہی ہے؟ دیکھیے دو صوبوں میں اسپیشلی ویسے تو جو اپنا کچھ کورس کا قیام جو ہے وہ اسپیشل جو ہے آپ اس کو ملٹری کورس کہہ لیجیے, وہ اسپیشل کورس جو ہے وہ تو اسپیشلی اس وقت دو صوبوں میں تو بن ہی جاتی نا. پھر اس کے نتیجے میں تو ماشاء اللہ میں کیا ہوتا ہے, پھر یہ کچھ ہوتا ہے. اور اگر فرض کر لیجیے کہ ہائی کورٹس کی جب اختیار کم کرتے ہیں تو ہائی کورٹ کے اختیار کم کرتے ہیں, وہ بھی انہی ادوار میں کم کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑی ویگ ٹرم کے نام پہ جو نا ہائی کورٹ کے اختیارات کو چھیڑا جا سکتا تھا نیشنل سیکیورٹی کے نام. نیشنل سیکیورٹی کیا ہے آپ کے خیال میں جناب, 4 لوگ اکٹھے ہو تو یہ اگینسٹ دی نیشنل سیکیورٹی ہے. میرے خیال میں اگر 1 لاکھ لوگ بھی ہوگی, اگر ہماری کوئی تقریریں کر رہے ہوں اور کسی بڑی شخصیات کے حوالے سے, تو میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بڑی ویگ سی ٹرم ہے, مناسب نہیں تھی. آپ اس کو یہ کہہ لیجیے کہ جب بھی امینڈمنٹس پرپوز کی گئی تھی نہ وہ مناسب تھی, اور ساتھ وہ طریقہ کار تھا وہ بالکل غیر مناسب. چلے اب طریقہ کار غیر مناسب تھا, لیکن آپ ظاہر ہے کہ کچھ شکیں اب ڈرافٹ تیار کریں گے تو پھر وہ بھی میڈیا پر آئیں گی, ڈسکس ہوں گی, اسمبلی کے فلور پہ بھی ہوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی جاتی ہیں, الائن کرتی ہیں چیزوں کے ساتھ. نہیں مہندر پجوندہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو فی الوقت تو وہ آپ لوگوں کے لیے مثال بالکل صادق آتی ہے کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت کھڑے ہوئے, انہوں نے جس طرح مسودے کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن دوسری طرف جو علی محمد خان صاحب کا بیان ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں اور پھر آئینی ترمیم پہ بات کریں, اور اسے حکومت کہہ رہی ہے اٹس این NRO. تو مجھے بتائیے کہ جو NRO ہے یہ آپ اسی صورت میں مانگ رہے ہیں, یعنی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بھی ترمیم لے آئے لیکن بس عمران خان کو چھوڑ دیں؟ دیکھیں بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علی مین صاحب نے کہ خان صاحب کو چھوڑیں تو مقدمات جو بنائے جھوٹے بنائے گئے, تمام لوگوں کے اوپر مقدمات بنائے گئے, جھوٹے بنائے گئے. ہم خواتین اندر ہیں, جتنے قیدی اندر ہیں, یہ جو ظلم و ستم جاری رہا پورے اس 2 سال کے اندر وہ ساری دنیا نے دیکھا. تو سینس کے اندر بات کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کرنے کی بات کرتے ہیں, تو بات کرنے کی بات تب سٹارٹ ہونا جب آپ ایک طرف کارروائیاں کر رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا جی پازیٹیو میسج دیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں جی کہ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ہم آگے بڑھے چاہتے ہیں آگے چلا جائے. انہوں نے بات کی, جہاں تک بات ہے کہ کیا ان آئینی ترامیم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ ججز بھی ٹرانسفر کریں گے, آپ پھر جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک اور ادارہ بنا دیں گے کہ وہاں پر ایک اور چیف جسٹس بیٹھا ہوگا, یا نواز شریف کی غداری کی امام کے اوپر جو ہے ججز کا انتخاب ہوگا, یا ایک جج کو کسی
اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یا 199 کے اندر جو ریٹ کی ایک پاور ہے ہائی کورٹ کے پاس ختم کی جائے گی، یا توہین عدالت جو ہے اس کا اختیار ہے وہ ختم، یہ جتنی بھی ترامیم لے کر آ رہے تھے یا سویل کمیٹی ٹرائل کے حوالے سے، تو اس چیز کو ہم بالکل انڈورس نہیں کرتے. ان کا جو عمل ہے وہ سارا غیر قانونی ہے. لیکن پھر یہ بیان بھی تو اپنی جگہ پر پنجوتا صاحب بڑا اہمیت کا عامل ہے. اگر آپ رہائی کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ جوڈیشل ایک معاملہ ہے، ایک وے آؤٹ آپ کو انصاف اور قانون کے ذریعے ملنا ہے. حکومت نے کیا کرنا ہے؟ حکومت سے بات چیت کرنا یا کہیں اور بات چیت کرنا، پیغام دینا، تو پھر وہ NRO کے مترادف ہی ہوتا ہے نا. نہیں دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ حکومت کے علاوہ کہیں اور بات کرنا NRO کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ آن ریکارڈ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. خان صاحب نے بولا ہے کہ میں نے تو کمیٹی بنا دی، وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ، اگر آپ دیکھیں اڈیالہ جیل کا کنٹرول جو کرنل صاحب چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کے مطابق ان کی شکلیں تو وارڈ جیتنے والی نہیں تھی، ان کو جتوایا گیا ہے. اب پانی ترمیم بھی ادھر سے ہی آئی تھی، ادھر سے ہی آیا تھا، ان کے پاس اٹھا ہی نہیں. ساری صورتحال کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی جسٹکشن اور اسٹیبلشمنٹ سے بات جو ہے وہ کرنے کی بات یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر ہو، اور ان کو یہ کہا جائے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 1971 کے اندر یہ حالات ہوئے، اس وقت یہ شخص کی مدد کی ہوا، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی یہ نہ کیا جائے، کیونکہ ایسی کیا گیا تو ملک مزید دلدل کی طرف جائے گا. اور اس کا راستہ پھر آخر میں یہی بچتا ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں، احتجاج کریں، بات کریں، اور وہ ہم جلد سے جلد کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ دفعہ 144 لگا دیے، دفعہ 148 لگا دیے، دفعہ 150 لگا دیے. لگائیں آپ، عوام اپنا حق رکھتی ہے. آئین پاکستان آرٹیکل 16 کے تحت حق دیتا ہے اور اپنا حق قبول کریں. ٹھیک. میں چاہوں گی میں دانیال عزیز صاحب کو بھی ڈسکشن میں انوالو کر دوں. تھینک یو سو مچ دانیال صاحب کہ آپ نے جوائن کیا. مجھے بتائیں کہ وہ جان ایلیا صاحب کہتے ہیں نا کہ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ، تو آگے تو وہ زلف کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو JUI کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور کرنٹ سچویشن کے ساتھ ملا لیتے ہیں جیسے حضرت جان نے فرمایا. مجھے بتائیں کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے اتنی جلدی میں اتنا بڑا پیکج؟ کیا حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی والی بات ہے، اس کے بعد پھر ہم بھی نہیں رہیں گے؟ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ جی میرے خیال میں آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا اگر آپ مسودہ پڑھیں تو اس میں واضح طور پر جو پاکستان کی جمہوری طاقتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہی تھیں اور پاکستان میں سول سپریمیسی کی بات کر رہی تھیں، اور اس میں جوڈیشل انڈیپینڈنس اور یہ تمام چیزیں شامل تھیں. لیکن ابھی دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں پیچھے بھول گئے. یہ وہ وقت تھا پاکستان کی تاریخ میں جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ باری لگانے والی سیاست بند کرنی ہے اور کوئی بہتر سیاست سامنے لانی ہے. اب نون لیگ یہ سمجھ گئی ہے شاید کہ آنے والے مستقبل میں ان کا ووٹ بینک تو رہا کوئی نہیں، اور اب یہی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ شاید ایک آخری کوشش کر لیں پاور میں رہنے کی یا دوبارہ پاور میں آنے کی. تو یہ تمام جو اچھی باتیں انہوں نے سیکھ لی تھیں سال ٹھوکریں کھا کے، وہ سب اس لیے بھول گئے ہیں کیونکہ ان کو آگے سے امید ہی کوئی نہیں ہے. پیپلز ابھی بھی امید ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کچھ جو ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بول رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں اصل میں لیکن جس ہم طرح بہتری چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اتنی اجلت میں ملاقاتیں کی ہیں مولانا صاحب کو کنونس کرنے کے لیے، بعد میں ظاہر کلیریفیکیشن مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی دی ہے، لیکن ملاقاتیں تو البتہ انہوں نے اسی چکر میں کی ہیں، اسی بات کو کرنے کے لیے کی ہیں. اور پیپلز پارٹی ہیونگ سیڈ دیٹ وہ جماعت ہے جو 1973 کے آئین کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے، 18ویں ترمیم کا کریڈٹ وہ لیتی ہے، 19ویں ترمیم کا. تو پیپلز پارٹی اگر یہ کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال سے آخری کیل ہے یہ. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، لیکن آپ یہ بھی نہ بھولیے گا کہ زرداری صاحب کے حلف برداری کی تقریب کے ساتھ ہی جو نیب عدالت تھی اس میں 2 کیسز میں انہوں نے استثناء بھی لی ہوئی ہے. تو یہ تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر، اور یہ صدر ہمیشہ تو نہیں رہنا انہوں نے. تو اس لیے آپ درست فرما رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بولی بھی بول رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی ہے. چاہے PTI کی کچھ نہ کچھ کراچی میں اور اربن سندھ میں کچھ سیٹیں شاید ملنی ہو، لیکن نون لیگ کا جو ہے مستقبل وہ بالکل اندھیرے میں ہے. تو اس لیے وہ سب سے آگے بڑھ کے یہ کام کرنے. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جوڈیشری کے بارے میں، اور یہ بڑی اہم بات ہے.
دیکھیں اگر تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا یہ مقصد تھا کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو وہ گنوائیں اور معافی مانگ لیں کہ جی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں اور بھی جو ٹرانسگریشنز ہوئی ہیں جوڈیشری کی جانب سے، وہ سارا کچھ اس لیے تاکہ وہ اور غلطیاں کر سکیں اور اس کے لیے میدان صاف کر لیں کہ لیں جی اب ہمارا سلیٹ کلین ہے، اب ہم دوبارہ سے نئے سرے سے غلطیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو انہوں نے اگر یہ عمل شروع کیا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان سیاست کا کھیل میں شامل نہیں ہوگی تو پھر انہیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے اور اس مرتبہ بھی جو ہے جوڈیشری کی وہ لیڈرشپ سنبھالیں اور وہ سب سے آگے ہونا چاہیے، ہریاول دستہ ہونا چاہیے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی جو کارکردگی ہے ان مشکل حالات میں وہ ایک بیلنسڈ اور فیئر رہے، ٹرانسپیرنٹ رہے اور اس میں واضح طور پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ سب بچے کو پتہ ہے کس لیے ہو رہا ہے. اور نون لیگ تو آخری حد تک جائے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوڈیشل ایلیمنٹس یا دوسری جماعتیں جیسے کہ جے یو آئی نے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو بہت اچھا کردار ادا کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے ایک حوصلہ دیا ہے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی جمہوریت کو اور جلد بازی کو انہوں نے ایک دم سے روک دیا ہے. گو کہ وہ بھی سمجھتے ہیں شاید کچھ یہ بھی بات درست ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ پینڈنسی کیوں ہے اور اس میں ہم بہتر کارکردگی کریں اور ماضی کی جو غلطیاں اگر ہم ماننے پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی غلطیوں کا راستہ کھول دیں. ہاں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرف تو آپ کے ہائی کورٹس میں ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے جو کیسز ہیں، عام بندے کی بات کر رہی ہوں، وہ سالہ سال چلتے رہتے ہیں، دیوانہ وار کیسز چلتے رہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل کیسز لگتے بھی ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، ہائپ بھی بن جاتی ہے، میڈیا پہ آتے ہیں. اس کا عذر پیپلز پارٹی کل شمیلہ فاروقی صاحبہ نے کہا کہ جی آئینی عدالت اس لیے تو چاہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے. میں کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ ٹھیک، رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں. پنجوتا صاحب مجھے بتائیں کہ ویسے دنیا میں بہت سارے اور بھی ممالک ہیں جہاں پہ آئینی عدالتیں کام کرتی ہیں، تو کیا قباحت ہے اگر کوئی آئینی عدالت آ جاتی ہے، کیونکہ شرعی کورٹس بھی تو یہاں پر ہے نا؟ دیکھیے بات یہ ہے جہاں پر یہ لانے کی اس کے اندر بڑا واضح جو ہے نظر آتا ہے، جہاں پہلی بات یہ ہے کہ بیسک کیا ان کے اپنے پاس لیجیٹیمیسی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں والی جماعت کو کیسے دھاندلی کے ذریعے ہماری سیٹیں تمام 47 کے مطابق پھر دوسری جماعتیں ساتھ بلائے گی، آپ کو گورنرشپ دیتے ہیں، آپ کو ادھر حکومت دیتے ہیں، آپ کو ادھر حالت پیپلز پارٹی بھی تو شور مچا رہی تھی. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری سیٹیں جو جیتی ہیں ان کو جو ہے ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہرایا گیا. یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد آپ نے درمیان یہ بھی دیکھا کہ مخصوص ابھی بھی الیکشن کمیشن پارٹی پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہی نہیں کرتا. یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب وہاں سے بیٹھوں اور یہاں عدالت کا سربراہ بنا دی جائے اور پھر اس کے اندر جو پرائم منسٹر ہے وہ اس کی ہوگی، اس کی مرضی کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ چیف بھی لگے گا اور پھر وہ جو چیف ہوگا اس کی مرضی کے مطابق باقی بھی ہوں گے. اب جہاں پر بات ہے کانسٹیٹیوشن مقدمات کی، دیکھیں ہائی کورٹ کے پاس ایک پاور ہے، اختیار ہے کہ کوئی بندہ اغوا ہوتا ہے، کسی کو اٹھایا جاتا ہے. آپ دیکھ لینا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف پٹیشن لگیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف ججز کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم بندوں کو پروڈیوس کریں گے اور پھر لوگ ہیں وہ برآمد بھی ہوئے اور لوگ آ کر انہوں نے بیان بھی کیے کہ ہمیں اٹھایا گیا تھا اور ہم شکر ادا کرتے ہیں ہمیں بازیاب کر. تو ایسی طرح کی صورتحال کے اندر وہ جا کر 199 کے اندر چینجنگ کرنا تاکہ وہ جو بنیادی حقوق لوگوں کو حاصل ہیں وہ ختم ہو جائیں. آرٹیکل 8 یعنی کہ میں واضح کرنا آپ سے چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آئین کے دباچے سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کی جاتی. اگر آپ آئین کی بنیاد کو ہٹا ایسی ترمیم لے کر آنا تو وہ بالکل خلاف ہو. مثال کے طور پر ایک بندے کو قتل کرنے کی سزا اس کے اوپر 302 لگتا ہے یا اس کی سزا موت ہے، آپ اس کی سزا کم کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندے کو مار دو اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی. بنیادی حقوق جو حاصل ہوتے ہیں وہ اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. عوام کی آواز چلے میں کامران سینیٹر صاحب کو انوالو کرتی ہوں. سینیٹر صاحب یہ اب اسلام آباد کی فضاؤں میں ہواؤں میں یہ باتیں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ نون لیگ کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن آن کھڑی ہوئی ہے. یا تو یہ جو پیکج ہے یہ اس کو کر دیا جائے انٹروڈیوس اور اس پہ سب لوگ ایک وہ کہتے ہیں نا ایک پیج پہ جیسے کہ میرے پروگرام کا نام ہے وہ آ جائیں اور سٹیمپ لگ جائے، یہ ہو جائے. نہیں تو پھر نون لیگ کے لیے خاص کر کے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے. اور وہ بقول خواجہ آصف صاحب نے 2 مہینے پہلے فرمایا بھی تھا کہ ٹیکنوکریٹس تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی انہوں نے بات بھی کر دی تھی. تو
آپ لوگ ابھی فی الحال تو مسترد کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ کچھ شکیں تبدیل کرنے کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ہم ایک ازمپشن پیش کر رہے ہیں، تو پھر تو نون لیگ کی نیا بچ جائے گی، لیکن عدلیہ اور انصاف اس کا کیا بنے گا پھر؟ دیکھیے، ایک تو میں اس بات کو رد کرتا ہوں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں پہ کسی امینڈمنٹ کو اس میں کوئی سپورٹ دے بھی دیتے تو ہم گورنمنٹ میں کبھی بھی نہیں جا رہے تھے اور نہ جا رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ عدلیہ کی اور ہم اپنی نیت جو ہے وہ کبھی بھی ڈبونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان کی بھی یہ نقصان دہ تھا عدلیہ کے لیے، ملک کے لیے، اور ہم خود جو یو آئی کے لیے۔ یعنی ہم لوگوں کو پھر اس کے بعد اس بات کی ایکسپلینیشن ہمارے پاس نہ ہوتی، آج اس معاملے میں جتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس سے زیادہ دگنی گالیاں جو ہے جے یو آئی کو پڑ رہی ہوتی کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ باقی تو شاید گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں۔ اچھا مجھے ویسے آن اے ویری لائٹر نوٹ بتائیے گا سینیٹر صاحب، یہ کیوں کیا گورنمنٹ نے کہ انہوں نے تینوں جماعتوں کو، اپنی جماعت کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی اور آپ کو بھی الگ الگ مسودے تھما دیے؟ یہ کیا مطلب؟ نہیں، الگ مسودے نہیں ہیں، یہ مسودے الگ نہیں ہیں۔ الگ ایسا ہے کہ جس پہ بہت زیادہ پریشر آیا ہے، جس میں بہت زیادہ بدنامی آئی، وہ پھر ادھر سے نکال دیے گئے امیجیٹلی۔ اوریجنل ڈرافٹ جو ہے وہ 56 کلاسز کا ہے، اوریجنل ڈرافٹ ہمارے پاس پڑا ہے، بلاول کے پاس بھی وہی تھا۔ پھر بعد میں دوسرے دن اور تیسرے دن اس میں کاٹ چھانٹ ہوتی رہی، اور الگ الگ والا معاملہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے نا وہ ایک طریقہ بنایا گیا کہ بہت زیادہ تنقید والوں معاملوں سے بچا جا سکے کہ جی ہمارے پاس تو ڈاکومنٹ ہی الگ ہے، تو یہ کمپیوٹر میں جو ڈاکومنٹ آپ نے الگ کرنی ہو، جس چیز کو نکالنی ہو، جس کے نمبر تبدیل کرنے ہو، تو وہ تو 1 سیکنڈ لگتا ہے نا جی۔ تو اوریجنل ڈرافٹ ایک ہی تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے چلے اچھا وہ کلیئر کر دیا کہ وہ ایسا نہیں تھا معاملہ، کیونکہ بڑی زیادہ خبریں مارکیٹ میں اس وقت چل رہی تھی۔ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ اور یہ جو پوائنٹ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت جو بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، نکل سکتی کہ نہیں نکل سکتی، کیونکہ پی ٹی اے بھی پوری امید ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں تو کیسز کھلیں گے 9 مئی کے، اور سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ دانیال عزیز صاحب، 2 مہینے پہلے خواجہ آصف نے ہی مختلف پروگرامز میں بیٹھ کے آئینی میلٹ ڈاؤن کا ذکر کیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ آئینی میلٹ ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے؟ جی، یہ کچھ اور تھا؟ صرف آئینی میلٹ ڈاؤن نہیں، میں تھوڑی سی آپ کو اس سے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ احسن اقبال صاحب ایک ملک ندیم صاحب کے پروگرام کے اوپر باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ فائنینشیل ایمرجنسی پاکستان میں نافذ ہے، یعنی کانسٹیٹیوشنل کرائسس، فائنینشیل ایمرجنسی، اس قسم کی زبان یہ بولتے رہے، اور اس کی یہ کڑیاں ہیں جس میں آپ کو میں واپس لے کے جاتا ہوں۔ جب یہ گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی تھی مارچ 1 کے قریب الیکشن کے بعد، تو اس وقت باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اسپوکس پرسنز ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے ہمیں تو حکومت چاہیے نہیں، ہمارے پہ تھوپی جا رہی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ نہیں، جاوید اقبال معذرت کے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب ابھی تک کہتے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی دی گئی ہے، ہم لینا نہیں چاہتے تھے۔ جی، تو اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ جو پتلی گلی ہے وہ کسی طرح ناپی جائے، اور یہ جو مشکل حالات کا سامنا ہے، کیونکہ دیکھیں چاہے وہ ایف پی آر ہو، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو، چاہے وہ آپ کا پاور سیکٹر ہو، پاکستان کے تمام مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ یہ 2 مہینے کی چیپیاں لگا کے صرف سانس لینے کا وقت خریدا گیا ہے۔ اس دورانیہ کوئی نیا سوچ نہیں ہے ان کے پاس، بیچاروں کے پاس، کہ وہ اس کو نافذ کر کے تو پاکستان کو ایک نئے راستے پہ چل نکلیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ آگے اندھیری رات ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ان کی ریڑھی خالی ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کسی چیز کا سلوشن ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر یہ ساری بات تلکتے تلکتے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ وکٹم پلے کر لیں، وہ سیاسی شہید بن جائیں اور کہ دیکھیں جی نہیں، آپ کے نزدیک ویسے عدلیہ میں ریفارمز کی ضرورت تو ہے، اس بات پہ تو میرا خیال سے آپ بھی متفق ہوں گے، سینیٹر صاحب بھی متفق ہوں گے، پنجوتا صاحب بھی متفق ہوں گے۔ یہ بڑا اچھا ہوتا اگر یہ پی ٹی آئی جن کا نام ہی پاکستان تحریک انصاف ہے کہ یہ کوئی اپنا مسودہ پیش کرتے جس میں ان کی ترجمانی ہوتی کہ پاکستان میں جو لیگل فرٹرنیٹی ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں ان میں جو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کی دقت ہے، جن کا نام ہی پی ٹی آئی، بجائے ایک صرف دفاعی پوزیشن لینے کی کہ زیادتی نہ ہو، یہ آگے بڑھتے اور کہتے کہ جی یہ ترجیحات ہونی چاہیے۔ پھر پتہ چلتا پاکستان میں کہ کوئی مطلب کوئی روشن خیالی ہے یا کسی قسم کا آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں چاہے وہ پاور سیکٹر ہو، چاہے وہ ایف بی آر ہو، ہم نے ابھی دیکھا ہے 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں
انہوں نے بھی جو ہے نا اس کا جو کسی قسم کا سدباب نہیں کر سکے، بلکہ پرابلمز کو اور ایڈوانس کیا جب 2020 کی یہ کمیٹی بنی پاور سیکٹر کی محمد علی صاحب کی زیر نگرانی، تو 2 ہفتے کے بعد وہ کیبنٹ سے عمران خان صاحب نے ختم کر دی، اور پھر ایک فتح بابر آغا صاحب جو کہ چیئرمین لینڈ کمیشن تھے، جو سب سے تھکا ہوا محکمہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ میں، ان کو لا کر اس کا ہیڈ بنا دیا، جن کو پاور سیکٹر کے ساتھ وابستگی ہی نہیں، اور نیپرا کو نکال دیا، اور ٹی او آرز میں سے یہ آڈٹ کا جو ہے فائنینشیل آڈٹ کا جو ہے لفظ نکال دیا۔ تو پھر اس میں کیا ہوا، اس میں جو بہت سارے جو سب سے خراب آئی پی پیز تھے، جن کے 6 ماہ پہلے یا 6 ماہ بعد یا سال کے اندر اندر کانٹریکٹس ختم ہو رہے تھے، ان کو 15 سال کی ایکسٹینشن مل گئی، اور پھر اس کا رونا اس کا خامیازہ میں ابھی بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح دعا کرتا ہوں میں کہ یہ جماعتیں جو کہتی ہیں کہ یہ مطلب پاکستان کے حل کرنا چاہتی ہیں، تو ابھی لائیں نا سامنے، بتائیں وہ اگر کچھ ہے ان کے پاس، مطلب وہ کون سا مسودہ ہے، وہ پرابلم تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنی اچھا، اور اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ آن اے ویری سیریس نوٹ کے جے یو آئی فے کے لیے حقیقت کی بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ معذرت کے ساتھ سینیٹر صاحب ایک ٹیگ ہمیشہ مولانا صاحب کے ساتھ رہا ہے کہ جس کی بھی حکومت ہوگی مولانا صاحب اس میں فٹ ان ہوں گے، مولانا صاحب ساتھ رہیں گے۔ اب کی بار اگر یہ فرم سٹانس حکومت کے خلاف جاتا ہے تو پھر مولانا کے امیج میں میرا خیال سے کچھ بہتری بھی آئے گی، اور ظاہر ہے کہ عوام الناس کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں کوئی ایسی چیز ہے اب کی بار مولانا صاحب حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن نہیں منجوتا صاحب، آپ لوگ ایک اور بھی اس میں ان شکوں میں ایک شک تھی، اور وہ تھا ملٹری ٹرائل سے متعلق، جس پہ اب مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، جے یو آئی فے کیا سوچ رہی ہے، یا نون لیگ کا تو ظاہر ہے کلیئر ہے ایک سٹانس۔ ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں بڑے زور کے ساتھ، ہو جائے گا، ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 8 کے اندر یہ تبدیلی چاہتے تھے کہ اگر کوئی بات بیسیکلی یہ چاہتے تھے کہ وہ سیکیورٹی کے اندر آپ سیکیورٹی اداروں کے اندر پروٹیکٹ، اگر کوئی بات کرے گا تو فوراً اٹھا کر اس کا اسٹارٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس چیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیلنگ کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر بات کی جائے کہ کا ملٹری ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا، تو قاضی فیصل صاحب خود 5 ممبر بینچ جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہے جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بعد سویرین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فیئر ٹرائل نہیں، اور آپ کے پاس آلریڈی جب عدالت موجود ہے، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، تربیت، اگر ایف آئی اے کی کوئی ریلیٹڈ معاملہ ہے تب بھی عدالتیں، کسی بندے کو مارا ہے تب بھی عدالتیں، کسی بلڈنگ کے اوپر حملہ ہے تب بھی عدالتیں ہیں۔ جب آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں، یہاں پر کوئی کانسپریسی یا کوئی ملک کا کوئی سراغ تو نہیں دے دیا، کوئی ایسا ایجنٹ پکڑا گیا جس نے جو ہے وہ آ کے جاسوسی کی اور سارے سی آراف جو ہے جا کے شیئر کر دیے، روا کے ساتھ کر دیے، کسی اور ایجنسی کے ساتھ کر دیے۔ یہاں پر بات ہے کہ پرامن جماعت جو ہے وہ جس نے ہمیشہ 28 سال کی زندگی میں جس کی پوری ایک دیکھ لیں پیچھے ایک بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، آج تک گملہ نہیں ٹوٹا، اور انہوں نے جب ان کا لیڈر جو ہے وہ جس طرح سے کالر سے پکڑ کر آپ اٹھا کر لے گئے تو لوگوں نے نکلنا تھا اور انہوں نے احتجاج کرنا تھا، جیسے آج بھی ہم نکل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آئین قانون کی بلد۔ اچھا، احتجاج سے یاد آیا آپ لوگوں نے ایک جلسہ لاہور میں بھی کرنا ہے، 21 کی ڈیٹ دے رکھی ہے آپ نے، 21 کی ڈیٹ دے رکھی ہے آپ لوگوں نے لاہور مینار پاکستان پہ، اور جو آپ کے بڑے ہر دل عزیز جو پی ٹی آئی کو بڑا اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں آن سوشل میڈیا، شیر افضل مروت صاحب، وہ تو سننے میں آ رہا ہے کہ آلریڈی گراؤنڈ ہو چکے ہیں یا جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں لاہور۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی اس کے بارے میں اسٹریٹجی کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو کسی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کوئی جگہ دے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناجائز حکومت، دوسری بات یہ ہے کہ ناجائز حکومت ہونے کی وجہ سے یہ نہیں دے رہی، کیونکہ ان کی ناجائز ہونے کی بات جو ہے ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، ہم کہتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، ہم کہتے ہیں کہ عوام نے جو ایک دیکھیں فنڈامنٹل رائٹ میں سب سے جو پہلا رائٹ ہے وہ انسان کا ووٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق منتخب کرتے ہیں کہ کون آپ کا نمائندہ ہوگا۔ جب آپ اس کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے تو لوگ آواز اٹھائیں گے، لوگ بات کریں گے۔ یہ آواز نہیں اٹھانے کے اوپر ان کو کوئی آواز نہ اٹھائے۔ نہیں، اگر آپ نے آواز وہ والی اٹھانی ہے جو آپ نے 8 تاریخ کے جلسے میں اٹھائی تھی، تو پھر تو میرا خیال سے بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا آواز اٹھانے کا بھی، ایسے بندوقیں سیدھی تان نہیں دیتے ہیں۔ سینیٹر صاحب مجھے بتائیں،
बंदूकें हमने नहीं चलाई। हमने तो उस वक्त भी कहा कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये है कि अगर आर्मी जो है वो सबसे सुप्रीम है और वो गवर्नमेंट से भी ऊपर बता दें, अगर नहीं है तो फिर उनको अपनी जुरिस्डिक्शन में रहना चाहिए। इसी तरह से अदलिया है वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर है, इसी तरह से पार्लियामेंट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर है। तो हम तो जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, जो लाइन क्रॉस करेगा तो अवाम रिएक्शन देगी। ये सिर्फ ये ना कहें कि पाकिस्तान लेकिन देखिए लाइन क्रॉस करेगा ये तो मैं भी टीवी पे बैठ के कहती हूँ, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, लेकिन आप लोग जो स्पेसिफिक टारगेट करना शुरू कर देते हैं फिर चीज़ें बड़ी मेसी हो जाती हैं। सेनेटर साहब मैं आपको इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ, मुझे बताइए जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें आज से 2 महीने पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी और फिजाओं का रुख भी थोड़ा तब्दील होना शुरू हो गया है, गवर्नमेंट भी शशोपंच का शिकार है, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस तरह का कोई फॉर्मूला? और ये जो बातें चल रही हैं कि सितंबर के आखिर तक का डेडलॉक है, डेडलाइन है, अगर गवर्नमेंट आर या पार की सिचुएशन में फंसी हुई है, नहीं करती तो फिर कुछ और भी हो सकता है, तो एक्सेप्टेबल है? मैं दस्तूर के मुताबिक कह रहा था कि JUI दस्तूर के मुताबिक जो चीज़ होगी उसको एक्सेप्ट करेगी, गैर दस्तूरी मामलात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, और दस्तूर में तो वैसे 90 दिन में इलेक्शन भी थे सेनेटर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दस्तूर में हमने वो इलेक्शंस भी आगे होते देखे, तो उसमें जो 90 दिन से आगे इलेक्शन होते देखे, उसमें जो मैं अर्ज करूंगा कि कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई शख्स जो है ना वो असेंबलियों से इस तरह से बाहर निकल आए, फिर एक असेंबली तोड़े, फिर दूसरी असेंबली तोड़े। तो जो कुछ हुआ वो भी दस्तूर के मुनाफी हो रहा था, भले वो एक्सप्रेसली नहीं था मगर इम्प्लाइडली था। अगर पाकिस्तान को इस तरह से रोकना है तो फिर इसके नतीजे इस तरह से हुआ करते हैं, मगर उसकी कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है कि वो जो दस्तूर की मुताबिकत में हो। गलत हुआ, गलत को ज़्यादा डिफेंड नहीं करते, मगर गलत दोनों तरफ से हो रहा था, इधर से भी हो रहा था शायद और वो जुडिशरी की तरफ से भी हुआ, और जुडिशरी अपने आर्डर्स को इवन इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम रही। जहाँ पे जो है वो इस तरह का डेडलॉक आ जाता है कि लोग एक दूसरे के साथ जो है नहीं चल पाते, जुडिशरी ना सिर्फ फैसले देती है बस बल्कि उस पर अमल भी करवाती है। तो जुडिशरी के फैसलों पे अमल नहीं हो पाया। अमल तो अभी भी नहीं हो रहा है। आप वो रिजर्व सीट्स वाला मामला देख लें, आज बाय द वे अयाज सादिक साहब ने इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है उससे मुतालिक, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत जल्दी में है बहुत सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए, उन्होंने बहुत सारे महाज खोल रखे हैं। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। देखिए इस मामले में दो कि हम बेनिफिशियरी थे या हो सकते हैं, मगर जो दस्तूरी अमेंडमेंट से हवाले से आर्टिकल 51 में या 106 में लाई गई या प्रपोज की गई, हमने उसको अपोज किया, बहुत सख्ती से अपोज किया। हमें 2-4 सीटों का शायद उस सूरत में भी फायदा मिलता था, मगर हमने उसको रद्द कर दिया। तो कोशिश ये की है कि हम जो है वो दस्तूर की मुताबिकत में चले। हम भी गलतियों का पुतला हैं, हम भी गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, हम उस गलतियों को डिफेंड नहीं करते। गलतियां हुई होंगी या गलती अब भी शायद हो सके, मगर जो है वो जो चीज़ जितना हो सकता है उस हो सकने को कोशिश कर रहे हैं कि वो दस्तूर के मुताबिक हो। ठीक है, तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो दस्तूर के मुताबिक है वही होना चाहिए, और आपका जवाब वैसे बड़ा अच्छा था, लेकिन इस पे एक पॉइंट ये भी है कि दस्तूर कौन डिफाइन करेगा कि जो वो काम कर रहे हैं वो दस्तूर के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे जस्टिफिकेशंस दे दी जाती हैं कि जो हमने काम किया दस्तूर के मुताबिक है, सिचुएशन ऐसी है, इमरजेंसी है वगैरह वगैरह। इस पे एक और क्वेश्चन जो है मैं सेनेटर साहब से करूँगी, फिर दानियल साहब की तरफ मूव करूँगी, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जो एक तलवार है वो भी JUI पे लटकाई जा रही है। अब हुकूमत पता नहीं शायद दोनों तरफ से बातचीत भी करना चाह रही है प्यार मोहब्बत से, और फिर डराने धमकाने की भी कोशिश शायद की जा रही है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं चाहूँगी सेनेटर साहब इसका आप जवाब दे दें, फिर मैं दानियल अजीज़ साहब की तरफ मूव करना चाह रही हूँ, उनसे भी कुछ राय जानते हैं इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट फंस चुकी है। देखिए इस मामले को हमने जो है वो क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि जुडिशल फोरम हो या क्वासी जुडिशल फोरम हो, उसमें हम अपने तौर पे उसको कानून के मुताबिक जो है कंटेस्ट करने की मामलात को कोशिश करते हैं। जहाँ से कोई ऐसी तकलीफ दे बात हमारे लिए हो जाए, तो इस जो शोकाज नोटिस आया था हमको इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उसको हमने कंटेस्ट किया है, उस बातों को हमने एक्सप्लेन किया है। मेरा बेटा पेश हुआ है कल और आर्ग्यू किया है उसने, केस अब रिजर्व हो गया है। तो मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जहाँ पे जजमेंट रिजर्व हो और उसके बाद जो है ना कोई नहीं, आप इसे क्या कहेंगे, ये उसने इत्तेफाक है? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसा है कि जहाँ पे कोई जजमेंट रिजर्व हो जाए बतौर वकील,
میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے کوئی ایسا تاثر ہو کہ میں میڈیا پہ جو ہے ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھلے جو دوسری طرف سے جو کچھ بھی ہو، مگر میں کم از کم ایک میری جو تربیت ہوئی ہے وکیل کے طور پہ، میں اس میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس میں بات کروں، کیونکہ ہم پیش ہوئے ہیں، آرگیو کر دیا اور ججمنٹ ریزرو ہے. چلیں فیئر انف، آئی آسک یو دس کوسچن اگین جب بھی سارا معاملہ شاید نکل آئے گا، بار کلیئر ہو جائے گا. دانیال عزیز صاحب، کمنگ ٹو یو، مجھے بتائیں کہ ٹھیک کیا ڈیسیژن جو مسلم لیگ نون نے کیا؟ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ انیشلی کہا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی، اب لے لی، گلے میں پڑ گیا یہ، تو مجھے بتائیں صحیح ڈیسیژن لے رہے ہیں، خوش ہیں جن کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں وہ؟ جی ایکچولی حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا کا سارا فوکس ابھی جیسے آپ نے درست فرمایا کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف آ گیا ہے. اب وہ جو کنسلٹیشن کا خط الیکشن کمیشن نے لکھا تھا اور اس کا جواب بھی انہوں نے لے لی ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. یعنی پی ٹی آئی کے جو ممبرز تھے جن کی انہوں نے ویریفیکیشن کرنی تھی، ان کو نوٹیفائی یہ نہیں کر رہے. جس دن یہ ان کو نوٹیفائی کریں گے اس دن ظاہری بات ہے ریزرو سیٹس کی تقسیم تو بالکل علیحدہ سے ہوگی، اور ان کی ریزرو سیٹس جو ہیں پی ٹی آئی کی اس تناسب سے بڑھ جائیں گی. جب وہ بڑھ جائیں گی تو پھر یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو گیپ پہلے ہی بہت سلم ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اس کی ممکنات نہیں رہیں گی کہ یہ کسی کو ووٹ دلوا سکے، کیونکہ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اگینسٹ پارٹی لائنز ووٹ دیں گے تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. تو وہ جو لوگ ہم سن رہے ہیں اخباروں میں، کبھی پنجاب ہاؤس سے برآمد ہو رہے ہیں، کبھی کہیں غائب ہو رہے ہیں، کبھی ساؤتھ پنجاب سے غائب ہو رہے ہیں، وہ معاملہ جو چھانگے مانگے والی سیاست تھی وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اپنا اختتام پہ آ جائے گی. تو اس لیے یہ الیکشن کمیشن اور جوڈیشری کے درمیان اس وقت سارا کچھ چل رہا ہے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے اور جوڈیشری بھی ایک لیکن مجھے حکومت کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں. کیا یہ بھی فیئر ہے کہ ایک طرف سے سٹیٹمنٹ گورنمنٹ جو کر رہی چلے وہ تو ایک سائڈ پہ، لیکن ایک طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی کہ 2 مہینے رہ گئے، یہ بالکل چلی جائے گی گورنمنٹ، اور پھر جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، چیف جسٹس کی کرسی سنبھالیں گے، پھر 9 مئی کے واقعے کا بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ آن دی ادر ہینڈ یہ بھی تو بہت شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ مکمل طور پہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. جیسے اللہ رحم کرے مسلم لیگ نون قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے بہت جلدی میں انہوں نے بہت پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا. اسی جوڈیشل تسلسل کو روکنے کے لیے تو یہ سارا عمل میدان میں آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اسلام آباد کی 3 حلقوں کی جو ریکارڈ منگوا لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس پہ جو ایک واہ ویلا مچ گیا تھا، بھئی اگر ایک الیکشن ٹریبیونل ہے انہوں نے ریکارڈ نہیں منگوانا تو اور کیا کرنا ہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ بیگز نہ کھلیں. جس دن بیگز کھلے تو جو کچھ 8 تاریخ کو ہوا، جو کچھ 9 تاریخ کو ہوا، وہ سارا کچھ سامنے آ جانا ہے. اور اگر ایسے میں اگر آئینی عدالت کا قیام ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے تو معاملات ویسے ہی پاور تھوڑی سی کم ہو جائے گی. تو پھر آپ اس سچویشن میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس سچویشن میں تو آبویسلی اگر یہ جو چناؤ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، ان کے ممبران کا جو ابھی تک مسودے آئے ہیں، یہ میرے بھائی بتا رہے ہیں مرتضیٰ صاحب کے شاید وہ مسودے ٹھیک ہی نہیں ہیں. اب ان کے اوپر ہم مطلب تبصرہ کریں تو مناسب نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو آ رہے ہیں اس میں چناؤ کے لیے تو انہوں نے کم از کم جو ہے وزیر اعظم کا کردار بہت واضح کر دیا ہے. تو اگر یہی صورتحال ہے کہ ہینڈ پکڈ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اور پھر اس کے زمرے میں تمام سیاسی کیسز کو بھی لے کے آ رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کیا ہونا ہے. اس میں کوئی مطلب مزید راکٹ سائنس کی تو ضرورت نہیں ہے. اچھا، ہم ویسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے اور میڈیا پہ خاص کر کے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈز پنجوتا صاحب ڈسکس ہوتی ہیں، تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ سبھی چیزیں ڈسکس ہو. پھر وزارت اسمبلی کا فلور بھی اسی چیز کے لیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، آپ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بہتر اس طریقے کو بتا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈو یو تھنک کہ اب جو یہ ہونے جا رہا ہے اس کو آپ روکنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک آپ لوگوں نے جو کیا ہے، چاہے وہ خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہو یا پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دلوانے سے متعلق ہو، کامیابی نہیں ملی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں نے پہلی گزارش کی کہ ایک پرامن جماعت ہے اور ہمارا مقصد جو ہے ملک کے اندر قانون اور آئین کی، ہم نے آئین اور قانون پر رہ کے کرنا ہے. ہم نے کسی ادارے کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی، ہم نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ہم نے پارلیمنٹ کو آگ نہیں لگانی، ہم نے جا کر پنجاب ہاؤس جو ہے یا پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو آگ نہیں لگانی. ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہ کر کرنا ہے، اور ہم جلسے بھی کریں، احتجاج بھی کریں. لیکن بشرمی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ملک کے اندر تو بات الگ ہے، انٹرنیشنل دنیا کے اندر یہ ساری چیز جا چکی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر فراڈ ہوا، لیکن اس کے اوپر کوئی اگلا بندہ تس سے مسنا ہو، بے شرم ہو، تو پھر اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے عوام کی، عوام تو آواز اٹھا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہے
وہ صرف ایک یا دو بندوں کی بات نہیں، یہ پورا پاکستان اس وقت جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ تحریک انصاف کا حصہ کو سمجھ رہا ہے، کیونکہ جو بندہ غلط کام کرے گا اس کو لوگ نہیں سپورٹ کریں گے، اور وہی انہوں نے آج کو کیا۔ اب کوئی اگر یہ سمجھے کہ جمہوریت کو جو ہے وہ ڈنڈے سے جو ہے وہ جب لوگوں کو جو ہے وہ کر دیا جائے گا، ان کو منوا لیا جائے گا، تو ڈنڈے سے کبھی بھی کوئی قوم جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، ہمیشہ پیار اخلاق سے آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈنڈے کا دکھاتے ہیں تو پھر آگے سے ری ایکشن آتا ہے، تو ہم ری ایکشن دکھا رہے ہیں اور نکلیں گے بغلانے۔ آج بڑا اس کا فائدہ تو نہیں ہوا آج تک آپ کو ری ایکشن دکھانے کا؟ جی ری ایکشن دکھانے کا فائدہ تو نہیں پہنچا ابھی تک آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ ری ایکشن دکھانا ہے، ہم بات کریں، ہم چلا رہے ہیں، ہم شور مچا رہے ہیں، اور ریاست عوام سے ہوتی ہے۔ جہاں پر حکومتوں کی بات ہے، حکومت جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اور جہاں اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے وہ آ کر سارا کنٹرول کرے، اور ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ عوام کی یہ آواز ہے۔ 71 کے اندر یہی ہوا نا کہ اس وقت بھی نہیں مانا گیا، جب نہیں مانا جاتا تو پھر انقلاب کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ آج دیکھیں بغلانے لاہور میں کنسرٹ کیا، انہوں نے آگے کال دے دی ہے کہ ہم پشاور میں جا رہے ہیں، ہر جمعرات کو لاہور میں ہائی کورٹ کے بعد جو ہے وہ پیدل مارچ ہوگا اور وہاں پر لوگ نکلیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی صورتحال ہر طرف جاری ہے۔ ہم لاہور کے بعد آگے پنڈی یا میت والی میں جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم ہر شہر کے اندر جائیں گے اور جا کر اپنے جلسے بھی کریں گے۔ یہ روکتے نہیں، لیکن ہمارا حق ہے۔ لیکن اس سے کنفرنٹیشن بڑھے گی اور پھر ظاہر ہے کہ بدمزگی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، میں تینوں سے رائے لینا چاہ رہی ہوں، اور سوال بڑا سادہ سا ہے۔ سینیٹر صاحب مجھے صرف بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی تیار کیا گیا ہے، ڈو یو تھنک یہ گورنمنٹ نے تیار کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جانتا ہوں کہ کس نے تیار کیا ہے، مگر میں نام نہیں لینا چاہتا۔ نہیں نام نہ لیں آپ، صرف ہاں نام میں کہتے کہ گورنمنٹ نے کیا ہے۔ نہیں آپ نے نام لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے دوستوں نے تیار کیا ہے، مطلب وکیل تھے اس میں۔ یہ تو آپ وہ کر رہے ہیں نا کام، یہ وہ جی مگر تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ ہاں گورنمنٹ کے اندر سے آپ اس کو نہ سمجھیے، فی الوقت کہیں اور سے سمجھ لیجیے۔ ٹھیک ہے چلیں۔ دانیال عزیز صاحب، میرے خیال میں کامران مرتضیٰ صاحب نے ساری بات تو کر دی ہے، نہ کچھ کہتے ہوئے بھی کہہ دی۔ نہیں انہوں نے کہہ دی، ان کے دوستوں نے کیے تو وہ سب کے دوست ہیں، پھر اس میں کون سی بات پیچھے رہ گی۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ کامنٹ ہے میرے خیال میں وہ بلاول صاحب کا تھا کہ آپ کو جو عالمی جمہوریت کا دینا ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا، تو میرے خیال میں اس میں بھی وہ کافی کچھ کہہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ کیا گیا ہے، نون لیگ خود جو ہے یہ کہہ چکی ہے کہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا مسودہ، اور ان کے وزیر کابینہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں مسودہ، تو واضح کرتے ہیں انہوں نے خود تیار نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر ایماج یا اس کی مشاورت وہ بالکل شامل ہے۔ اچھا ویسے آپ کے دور حکومت میں اکثر کام آپ لوگ بھی نہیں کرتے تھے؟ بالکل نہیں، کیونکہ فارم 47 کے مطابق بنائے ہوئے ہیں، تو جو بندہ خود جو ہے وہ کانا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اپنے کان کی وجہ سے آگے سر نہیں اٹھاتا۔ ہمیشہ وہی بندہ جس کا دامن صاف ہوتا ہے وہ آگے سے بولتا ہے، ان کے دامن نہیں صاف، یہ تو لیٹنگ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پنجوتا صاحب آپ کا بھی، سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، دانیال عزیز صاحب بہت شکریہ فار کمنگ۔ اور ناظرین اگر ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ نہ کیا تو ڈیفینیٹلی ویل اینڈ اپ ان اے میکسیکن اسٹینڈ آف، اور دیٹ وڈ بی ورسٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔